बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 दिसंबर 2020 25 रबीउल सानी बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होने वाला है। इस बुलेटिन में बात होगी पीसीआर टेस्ट के बारे में, बात होगी गैर मुल्कियों की अकोमोडेशन के बारे में, बात होगी आपके सवालात जवाबात, इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट्स, और इसके अलावा बात होगी कोरोना वैक्सीन और बहुत सी और अहम खबरें। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज पहली खबर के साथ। 6 ममालिक से दुबई आने वाले मुसाफिरों को पीसीआर इस्तिस्ना। एमिरेट्स एयरलाइन ने कहा कि सऊदी अरब समेत 6 ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को पीसीआर की ज़रूरत नहीं। अमाराती अखबार अल बयान के मुताबिक एयरलाइन ने कहा कि मज़कूरा ममालिक से आने वाले मुसाफिरों का दुबई पहुंचने पर कोरोना टेस्ट पर इक्तफ़ा किया जाएगा। एयरलाइन ने कहा कि सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ओमान, बरतानिया और जर्मनी से आने वाले मुसाफिरों को अपने मुल्क में पीसीआर करवाने की ज़रूरत नहीं है। मज़कूरा ममालिक के अलावा बाकी ममालिक से आने वाले मुसाफिर सफ़र से 96 घंटे पहले पीसीआर करने के पाबंद होंगे, जबकि दुबई पहुंचने पर भी उनका कोरोना टेस्ट लिया जाएगा। मस्जिदुल हरम में गुज़श्ता माह 59 अफराद को तिब्बी खिदमात फराहम की गई। मक्का मुकरमा में सऊदी हलाल अहमद ने गुज़श्ता महीने नवंबर के दौरान मस्जिदुल हरम में 59 अफराद को तिब्बी इमदाद मुहैया की। सऊदी खबरसार एजेंसी एसपीए से गुफ्तगू करते हुए रीजनल हलाल अहमद के तर्जुमान अब्दुल अजीज़ बादुमान ने बताया कि हरम मक्की शरीफ में तैनात तिब्बी इमदादी यूनिट 24 घंटे हंगामी बुनियादों पर मौजूद होता है। एक बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। गैर मुल्की कारकुनों के रहायशी कवानीन 1 जनवरी से खिलाफ वर्जियों पर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। वजारत बल्दियात व देही अमूर की जानब से मुलाजमीन की जो अकोमोडेशन है, जो सकन है, उसके हवाले से याद दहानी कराई है कि 1 जनवरी 2021 से कवायद पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। वजारत की जानब से किए जाने वाले ट्वीट में कहा गया कि वो कंपनियां या इदारे जो अपने मुलाजमीन को अकोमोडेशन रहाइश फराहम करती हैं, उन्हें दी जाने वाली मोहलत 1 जनवरी को ख़त्म हो जाएगी। कंपनियों के मुलाजमीन की रहाइश के हवाले से वजारत की जानब से लाइसेंस हासिल करना ज़रूरी है, जो मुकर्रर करदा शराइत पूरी करने पर ही जारी किया जाएगा। वेब न्यूज़ आजल ने इस हवाले से बताया है कि मुकर्रर ज़वाबित के मुताबिक गैर मुल्की मुलाजमों की रहाइश के लिए वजारत की तफ्तीशी टीम के सर्वे के बाद ही एनओसी जारी किया जाता है। याद रहे, गुज़श्ता मार्च में सऊदी अरब में कोरोना की वबा के बाद गैर मुल्की कारकुनों के रहायशी कंपाउंड्स को वजारत बल्दियात ने सील कर दिया था। कारकुनों की जो अकोमोडेशन थी वो इंतहाई गैर मेयारी थी, जहाँ तादाद का भी कोई ख्याल नहीं रखा जाता था। कोरोना की वबा के दौरान वजारत बल्दियात और दीगर इदारों ने मुश्तरका हिकमत अमली के तहत दोबारा से तमाम शराइत और ज़वाबित को मरतब किया। तमाम कंपनियों को इस बात का पाबंद किया कि वो वजारत से रहायशी इमारतों के लिए इजाज़तनामे हासिल करें। वजारत की जानिब से 1 जनवरी तक इदारों और कंपनियों को मोहलत दी गई थी कि इस दौरान कारकुनों की रहाइश गाहें मुकर्रर ज़वाबित के तहत तैयार कर ली जाएँ। वाज़ेह रहे कि वजारत की जानिब से मुकर्रर ज़वाबित में 6 नुकात मुकर्रर किए गए हैं, जिन पर मुकम्मल करना लाजमी है। इसमें सबसे अहम तरीन रहाइश गाहें साफ़ सुथरी होनी चाहिए। 20 अफराद या उससे ज़्यादा कारकुनों की रहाइश के लिए बाकायदा आपको एनओसी हासिल करना होगा। जो रहायशी कंपाउंड की छत है, किसी भी मकसद के लिए किराए पर फ्राहम ना की जाए। रहायशी कंपाउंड के दाखिली दरवाजे पर कंपनी का नाम और दीगर मालूमात जिनमें कंपाउंड में रहने वाले कारकुनों की तादाद दर्ज होनी चाहिए। इमारत या कंपाउंड में मुकर्रर तादाद से ज़्यादा अफराद को किसी सूरत रहने की इजाज़त नहीं। कानून की शिक नंबर 2 में कहा गया है कि इज्तिमाई रहाइश में बिजली, पानी और दीगर तमाम सहूलतें फ्राहम की जाएँ। रहायशी कंपाउंड शहरी आबादी से 40 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। रहायशी इमारत ऐसी जगह हो जो शाहराह के करीब हो और वहाँ हर वक्त ट्रांसपोर्ट मौजूद होनी चाहिए। रहायशी इमारत या कंपाउंड के करीब मस्जिद ना होने की सूरत में लाजमी है कि कंपाउंड में नमाज के लिए अलहदा से मस्जिद तामीर की जाए। रहायशी कंपाउंड किसी ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं होना चाहिए जहाँ से गैस या धुआं खारिज होता हो। अकोमोडेशन में एक फ़र्द के लिए कम से कम 4 मुरब्बा मीटर के हिसाब से जगह मखसूस की गई है, जबकि हर कारकुन के लिए कपड़े रखने के लिए जो अलग अलमारी का बंदोबस्त किया जाना भी लाजमी है। कोरोना ने मौशियत पर बहुत बुरे असरात डाले हैं। खरीजी ममालिक में भी मुलाजमत के मौके में कमी वाक़ हो गई।
آن لائن ریکروٹمنٹ کے ادارے گلف ٹیلنٹ کے مطابق کورونا وائرس کے معیشت پر اثرات کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں ملازمت اور تنخواہوں میں کمی کے رجحانات دیکھے گئے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق گلف ٹیلنٹ کا سروے 2019 اور 20 کے درمیان ملازمتیں دیے جانے کے عمل کے تجزیے پر مبنی تھا، جس میں 60 لاکھ جو ملازمت کے خواہش مند افراد نے درخواستیں تھیں۔ 3.5 لاکھ امیدواروں کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ تحقیق سے پتہ چلا کچھ شعبوں میں ایک ملازمت کے لیے انٹرویو کے لیے بلائے جانے والوں کی اوسط تعداد میں 50% تک کمی دیکھی گئی ہے۔ ایک بڑی خبر شامل کریں گے، کیا پاکستانیوں کو سعودی عرب سے واپس بھیجا جا رہا ہے؟ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کو سعودی عرب سے واپس نہیں بھیجا جا رہا۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے سعودی سفیر نے کہا کہ صرف ان لوگوں کو واپس بھیجا جاتا ہے جن کے پاس ضروری دستاویزات نہیں ہوتے۔ صرف پاکستانی نہیں، کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والے ان سب کے لیے ایک ہی قانون ہے، اقامہ اور ویزا رکھنے والوں کو واپس نہیں بھیجا جاتا۔ انہوں نے کہا پاکستانیوں کے لیے ویزا پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ کفیل کی اجازت کے بغیر کیا خروج نہائی لگ سکتا ہے؟ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے حوالے سے قوانین میں نئی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے قانون سازی کا عمل جاری ہے۔ نیا قانون 15 مارچ 2021 سے نافذ العمل ہوگا۔ نئے قانون کے نکات کے حوالے سے مکمل وضاحت جاری نہیں کی گئی۔ ابتدائی طور پر 3 نکات ہی بیان کیے گئے ہیں، جن میں اہم ترین نکتہ غیر معمولی ہے، جو کہ غیر ملکی کارکنوں کے لیے ورک ایگریمنٹ یعنی معاہدہ ملازمت کا ہے۔ اس حوالے سے کی جانے والی تبدیلی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی کارکن ورک مارکیٹ کی طلب کے مطابق کسی بھی جگہ کام کرنے کے اہل ہوں گے۔ سامعین، انفو ٹی وی نے مختلف موضوعات کے حوالے سے سوالات ارسال کیے ہیں، جن کے جوابات موجودہ قوانین کے تحت دیے جا رہے ہیں۔ نوید خان، جن کا اقامہ ایکسپائر ہو اور حروف بھی نہ کیا گیا ہو، کیا وہ خروج نہائی کفیل کے بغیر لگوا سکتے ہیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے اقامہ قوانین کے تحت آجر یعنی کفیل اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کی ذمہ داری پوری کرے، جس میں کارکنوں کو ٹائم پر تنخواہ دینا، رہائش اور طبی سہولت، اقامہ کی تجدید، خروج ہوتا اور خروج نہائی کی فراہمی کرنا شامل ہے۔ کفیل کے ذمہ کارکنوں کی دیکھ بھال بھی ہے کہ وہ غیر قانونی کاموں میں ملوث نہ ہوں۔ اس طرح کارکنوں کے بھی ذمہ ہے کہ وہ اپنے کفیل کا خیال رکھیں اور خود کو غیر قانونی کاموں میں ملوث نہ کریں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اقامہ ایکسپائر ہے اور حروف بھی نہیں ہے، اس صورت میں خروج نہائی کفیل کی مرضی کے بغیر یعنی اس کے علم میں لائے بغیر لگانا کیسا ہے؟ پہلے تو کفیل کی مرضی کے بغیر خروج نہائی نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ محکمہ پاسپورٹ میں کفیل کے ابشر سسٹم سے ہی خروج نہائی لگا جاتا ہے۔ یہ اختیار کفیل کو ہی ہے، کسی اور کو نہیں۔ کسی بھی حالت میں خود کو غیر قانونی کام میں ملوث نہ کریں، جس کے بعد سنگین نتائج بھی برآمد ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ مستقل طور پر جانا چاہتے ہیں تو کفیل سے کہہ کر اقامہ تجدید کرائیں، اس کے بعد خروج نہائی حاصل کریں۔ سب سے بہتر اور قانونی راستہ یہی ہے۔ ایک سامعین دریافت کرتے ہیں، جن لوگوں کو ایک ہی کفیل کے پاس کام کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، ان کے حقوق کس طرح سے متعین کیے جائیں گے؟ محنت کے قانون کے مطابق کفیل کی ذمہ داری ہے کہ کارکن کو اس کے حقوق ادا کرے۔ کارکن کے حقوق کا تعین واضح طور پر کیا گیا ہے، جو کہ آپ کی جاب کے دورانیہ سے متعلق ہوتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو کام کرتے ہوئے 5 سال سے کم ہو تو کارکن کو ہر 1 سال پر ماہانہ تنخواہ کی عادی دی جائے گی۔ 5 سال یا اس سے زیادہ ملازمت ہونے کی صورت میں ہر 1 سال کے مقابلے میں 1 مہینے کی تنخواہ کے حساب سے آپ کو واجبات کا تعین کیا جاتا ہے۔ اب خبر شامل ہوگی کچھ انٹرنیشنل فلائٹ، اسپیشل فلائٹ سے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ آج اسپیشل فلائٹ سے متعلق انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں ابھی فی الوقت وزارت داخلہ کی جانب سے مزید کوئی اپڈیٹ نہیں آئی۔ ان کا کہنا ہے کہ جلد ہی اس کے بارے میں اپڈیٹ کیا جائے گا۔ انڈیا کی اپڈیٹ جو انڈیا سے سعودی عرب کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ کے بارے میں بھی ابھی کوئی اور تازہ ترین اپڈیٹ نہیں ہے۔ وہی لاسٹ جو ہم نے آپ کو ایئر ببلز کے بارے میں بتایا تھا، ابھی فی الوقت وہی اپڈیٹ ہے۔ آج آپ کو اسپیشل فلائٹ سے آگاہ کرتے ہیں ابھی کہ اسپیشل فلائٹ سے آج کون کون سی فلائٹس آئیں گی۔ پہلے بات کرتے ہیں انڈیا کی۔ انڈیا کے لیے آج وندے بھارت مشن کے تحت پہلی فلائٹ جائے گی کوچن کے لیے جدہ سے SV3572 سعودی عربین ایئر لائن۔ لکھنؤ کے لیے ایک فلائٹ جائے گی ریاض سے G86725 گو ایئر کی۔ IX1432 ریاض سے کوچن کے لیے جائے گی ایئر انڈیا ایکسپریس۔ دمام سے تروندرم کے لیے ایک فلائٹ جائے گی IX1584۔ اس کے بعد TK6596 دمام ٹو بنگلورو جائے گی ٹرکش ایئر لائن۔ دمام سے دلی کے لیے ایک فلائٹ جائے گی گو ایئر کی G86724 جس کا نمبر ہے۔ پاکستان سے بات کرتے ہیں تو پاکستان سے آج جو فلائٹس آئیں گی، پہلے بات کر لیتے ہیں جدہ سے۔ جدہ سے جو ٹوٹل فلائٹس آئیں گی وہ 7 فلائٹ ہوں گی۔ پہلی فلائٹ جدہ کے لیے وہ پہلی فلائٹ آئے گی ملتان سے جدہ PK9739۔ دوسری فلائٹ اسلام آباد ٹو جدہ PA2700 PA270 اسلام آباد ٹو جدہ PA870
ملتان ٹو جدہ ایئر بلو PA470 لاہور ٹو جدہ ایئر بلو PA4700 لاہور ٹو جدہ ایئر بلو کراچی سے ایک فلائٹ آئے گی جدہ کے لیے PK9731 PIA اسلام آباد سے ریاض کے لیے بھی ایک فلائٹ ہوگی فلائی ناس کی XY316 لاہور سے ریاض کے لیے PIA کی فلائٹ PK9725 آئے گی اسلام آباد ٹو ریاض ایئر بلو PA2746 لاہور سے 2 فلائٹس آئیں گی دمام کے لیے XY884 فلائی ناس اور PK9247 PIA مزید خبروں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں کیا پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے سے ناراض ہو سکتے خیبر پختونخوا کے گورنر شاہ فرمان نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے سے الگ اور ناراض ہو کر نہیں رہ سکتے کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی مذہبی اور عوامی بنیادیں بہت مضبوط ہیں کنگ سلمان ریلیف پاکستان کی جانب سے سردیوں کے امدادی سامان کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا بات کرتے ہیں کچھ کورونا کے نئے کیسز میں غیر معمولی کمی سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے مریضوں میں غیر معمولی کمی ہوئی ہے بدھ کے روز سعودی عرب کے مختلف شہروں میں کرونا کے 159 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں نئے کیسز کی تصدیق کے بعد سعودی عرب میں کووڈ-19 میں مبتلا مجموعی مریضوں کی تعداد 3,59,274 تک پہنچ گئی 24 گھنٹے کے دوران 13 افراد کی ہلاکت کے بعد اس وبائی مرض سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6,002 ہو گئی ہے ایک بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے ایمرجنسی میں انشورنس کمپنی سے منظوری کی ضرورت نہیں سعودی ہیلتھ کونسل نے کہا ہے کہ ہسپتالوں میں پہنچنے والے ایمرجنسی کیسز میں علاج کی سہولت فراہم کرنے کے لیے انشورنس کمپنی سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں سابق ویب سائٹ کے مطابق کونسل نے کہا کہ ایمرجنسی کیسز میں علاج کی جو کاسٹ ہوگی انشورنس کمپنی کو بھیجی جائے گی اس کا مطالبہ مریض سے نہیں کیا جائے گا ہسپتال مریض کو طبی سہولت فراہم کرنے کے بعد انشورنس کمپنی کو 24 گھنٹے کے اندر اطلاع دے گا اور بل بھیجنے کا پابند ہے ہیلتھ کونسل نے کہا کہ ایمرجنسی میں پہنچنے والے مریضوں کا علاج انشورنس کمپنی سے منظوری لینے کے لیے لیٹ نہ کیا جائے ایمریٹس میں جو UAE جس کو کہتے ہیں امارات میں کورونا کی چینی ویکسین کا اندراج اماراتی وزارت صحت نے بیجنگ انسٹیٹیوٹ آف بایولوجیکل پروڈکٹ کی انسداد کووڈ-19 ویکسین کی باضابطہ اندراج کا اعلان کیا ہے اماراتی نیوز ایجنسی کے مطابق ویکسین کے اندراج کا فیصلہ سینوفارم CNBG کی درخواست کے جواب میں کیا گیا یہ اعلان متحدہ عرب امارات کے صحت کے حکام کا اس ویکسین کی محفوظ افادیت پر اعتماد کا اظہار ہے سعودی عرب میں آن لائن تعلیم یا اسکول ابھی فیصلہ نہیں ہوا وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد آل شیخ نے کہا کہ وزارت تعلیم نے تاحال سیکنڈ ٹرم کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا العربیہ ٹی وی چینل کے مطابق وزیر تعلیم نے مزید کہا کہ وزارت تعلیم آن لائن ایجوکیشن یا روایتی طریقہ تعلیم کے بارے میں متعلقہ اداروں سے رابطے میں ہیں اس بارے میں کسی قسم کا حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں کیا گیا کہ دوسرے تعلیمی سیمسٹر کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا دونوں صورتوں میں وزارت تعلیم کی تیاریاں مکمل ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے ہی فیصلہ کیا جائے گا یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھیے گا السلام علیکم